बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनीफ रहमान प्रोग्राम स्टेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में होने वाली तब्दीलियों पर गुफ्तगू करेंगे। PDM के जलसे आपके सामने हैं। कल लाहौर में जो जलसा हुआ, अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जलसा था, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने है। उनका कहना है कि 6, 7, 8, 10 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे। बहरहाल फ़ैसला आपने करना है। आपने TV स्क्रीन पर भी देखा होगा और आप शायद बहुत से लोगों ने जलसे में शिरकत भी की होगी। सवाल ये है कि इन जलसे जुलूसों से आवाम को फ़ायदा कितना पहुँचता है, और आया पाकिस्तान में वाक़ईतन मस्बत तब्दीली जो है इन जलसे जुलूसों से आ सकती है, या वही वादे वईद जो है उसी पर इत्तेफाक किया जाएगा। अपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद और हुकूमती पॉलिसी पाकिस्तान की आवाम के लिए कितनी फ़ायदेमंद, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमने जिन हज़रात को, जिन मेहमानान को आज हमने गुफ्तगू में शिरकत के लिए ज़हमत दी है, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैदान सहाफ़त के बहुत बड़े नाम हैं। मेरे जो पहले मेहमान हैं, आज़ादी सहाफ़त के लिए उनकी जदोजहद आपके सामने है। हमारे लीडर हैं, वक्तन फ़ौक़्तन हम उनसे प्रोग्राम में उनके तज़किये तबसरे भी सुनते हैं, हम उनसे सीखते भी हैं। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज मैं उनका तारुफ़ करवा रहा हूँ। हमारे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम मैडम फौजिया शाहिद साहिबा मौजूद है। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान भी मैदान सहाफ़त के बहुत बड़े नाम, उनकी भी जदोजहद आज़ादी सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए उनकी एक तवील जदोजहद है। अक्सर प्रोग्रामों में आप उनके तज़किये तबसरे भी सुनते हैं। वीकली पाकिस्तानी के रूहरवा हैं, एडिटर हैं। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम CR शम्सी साहब मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। आगाज़ करना चाहूँगा मैडम से, मैडम फौजिया शाहिद साहिबा से। मैडम, ये फरमाइएगा कितने लोग थे, क्योंकि आपने देखा स्क्रीन पर भी आपने देखा होगा, और आप जब मवाजना करते हैं, लोग जो मवाजना कर रहे हैं लाहौर के जलसे का, वो भी नज़ीर भुट्टो की जो एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वो फिर इमरान खान साहब का जलसा जो था, उनसे मवाजना किया जा रहा है। तो जो मौजूदा हालात व वाक़यात, थ्रेट मौजूद था, और कोरोना की भी एक बात चल है, मौसम, ये तमाम चीज़ें जब आप नज़र में रखें, तो आप जब मवाजना करते हैं तो कितने लोग थे आपके ख्याल में? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे गिनती की ज़्यादा कायल नहीं हूँ। दुरुस्त। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो जलसा है, जो लोग हैं, वो चार्ज कितने हैं, ये बड़ा है, उसमें उनकी शमूलियत कितनी है, बिल्कुल, वो आपको इन्वॉल्व कितने हैं, वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, तादाद को आप देख लें, आपको भी मालूम है, माजी में भी हमने ये देखा, कोई आज की बात नहीं है। हम तवील देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जलसे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें जो वहाँ लोग शरीक हैं, उनकी शमूलियत कितनी है, ये बहुत अहम होती है। अगर कल का जलसा आप देखें, आपने ख़ुद कुछ 2-3 जो थ्रेट्स हैं जो बहुत वाज़े तौर पे, और हम पिछले 10 दिन से देख रहे थे कि एक एक शख्स के हवाले से उसको टारगेट करके उसको कहा जा रहा था कि उसके लिए थ्रेट है। फिर तमाम लीडर्स के बारे में किया गया, उनको सबको वार्न किया गया कि थ्रेट है। कल मेरे भी जहन में एक चीज़ आ रही थी, जब ये पता चला कि वो तमाम लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे जाएंगे जलसे में, तो मैं भी ये सोच रही थी कि इकट्ठा नहीं जाना चाहिए। एक जो खदशे का इजहार किया जा रहा था बार बार के, ये बुनियाद पे आप ये सोच रही थी, तो मेरे जहन में भी ये आ रहा था कि इकट्ठे नहीं जाना चाहिए, अलग-अलग जाना चाहिए। भारत तौर के इकट्ठे गए, लेकिन आप ये देखें कि तमाम शहर में जो कुछ दिन से हम देख रहे थे, जो वहाँ जो एक बहुत बड़ी मूव थी मरीम नवाज़ ने की, पूरे शहर में की, तो हर जगह जो लोगों की शमूलियत थी वो ज़्यादा अहम है। लेकिन ये जो हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि लीडर जो है वो दावतनामे नहीं बांटता फिरता, बल्कि वो कॉल देते हैं और वो लोग आते हैं। मेरे ख्याल में जहालत जो है हर जगह पाई जाती है, और मुझे मेरे समय में क्यों नहीं आता कि हमारी हुकूमतें क्यों जाहिल हो जाती हैं। हुक्मरान जब वो एक जगह बैठ जाते हैं, जिसको हम इक़्तिदार कहते हैं, उसमें बैठ के वो जाहिल क्यों हो जाते हैं और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, आपने स्ट्रगल करनी है, और आप ये क्या बात है, आप मैसेज में नहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे। आप ये जो बात करते हैं कि सिर्फ एक मंबर पे चढ़ के तकरीर करें, आप कभी भी वो, मैं नहीं उनको सियासतदान मानती, जब तक आप मैसेज में नहीं जाते, आवाम के अंदर नहीं जाते। अभी थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं, चले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अभी तक लोग क्यों याद कर रहे हैं, इसलिए कि वो हर गोट में चला जाता था, हर जगह पे चला जाता था, वहाँ जाके चाय की प्याली भी पीता था। जब जलसों से पहले उसकी जो अगर आप एक्टिविटीज़ देखें तो बहुत मुतहरिक होता था। तो वो एक जगह जगह जाके लोगों में मिलना बैठना, ये लीडर की पहचान होती है।
اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بس صرف گھر بیٹھیں گے، آپ نے لوگوں کو کال دے دی اور لوگ آپ کے ہیں، کیوں آئیں لوگ؟ آپ اپنا میسیج گلی محلے میں دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ نواز شریف مریم نواز نے یہ کام ایک اچھے طور پہ لاہور میں کیا، اور لاہور میں آپ کچھ بھی کر لیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہاں نون کی اکثریت ہے۔ ابھی بھی لاہور کی زیادہ سیٹیں کس کے پاس ہیں؟ جو تاثر موجود ہے نون کے حوالے سے، یہ لاہور شہر نون کا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کی موجودگی شاید اتنی نہیں تھی۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہونے چاہیے تھے، تو یہ میٹر نہیں کرتا آپ کے خیال میں؟ وہی میں ذاتی طور پہ تو اس کو کبھی بھی نہیں سمجھا کرتی، میں نے کبھی بھی نہیں اس کو کیا۔ شمس صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک جو تنقید کی جاتی ہے اپوزیشن کے حوالے سے یا پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے، کہ جناب یہ تو اپنے کیسز بچانے کے لیے نکلے ہیں، احتساب کے شکنجے میں جو یہ پھنس چکے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے نکلے ہیں، تو اگر آج ان کو این آر او دے دیا جائے تو انہیں جلد سے جلوس کچھ بھی نہیں ہوں گے، سب ختم ہو جائے گا، اور وہ ان کے جو حکومت پاکستان یا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ایک دو تین پیپر لے کے ہر ٹاک شو میں دکھاتے پھرتے کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو آپ چونکہ آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر، یہ فیکٹر بھی انوالو ہے یا واقعتاً ملک میں جمہوری آزادی اور جمہوری اقدار کی پاسداری اور آزادی، یہ تمام چیزیں انہی بنیادوں پر یہ تحریک آپ سمجھتے ہیں کہ چل پڑی ہے؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ایک وقت ہوتا ہے سیاست میں جو وقت چینج ہوتا رہتا ہے۔ درست۔ آج کا اگر ہم منظرنامہ دیکھیں، مروجہ سیاست کی میں بات کرتا ہوں کہ 2 سال جو ہے بہت خاموشی سے گزرے ہیں، اور 2 سال میں جو اپوزیشن تھی بہت طاقتور اپوزیشن تھی یہ، اور بڑی اس کی تعداد ہے اسمبلیوں میں، لیکن یہ بکھری ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کے مقدمات تھے احتساب کے نام پر جو سلسلہ کہانی شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پوری اپوزیشن ایک تتر بتر تھی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو عوام تھے، جو جن کے مسائل تھے، اس طرف کوئی توجہ نہیں گئی۔ حکومت کا یہ بڑا چانس تھا، موجودہ حکومت کے پاس بہت ایک سنہرا موقع تھا۔ میں نے ساری حکومتیں دیکھی ہیں کہ حکومتوں کو مواقع کیسے ملتے ہیں، درست، اور جو بڑے مثبت مواقع ہوتے ہیں وہ بعض اوقات امتحان بن جاتے ہیں، کیونکہ حکومت نے 2 سال ڈیلیور کچھ نہیں کیا، عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور جو وعدے کر کے آئے تھے عمران خان صاحب وزیر اعظم جو اب بنے ہیں، ان کا اگر وہ دیکھے تو لوگوں کی توقعات انہوں نے بہت زیادہ، دوسرے لفظوں میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ چمن دکھا دیا تھا، اور لیکن وہ جب غیر حقیقی وعدے کیے انہوں نے، غیر حقیقی وعدے کیے، اور جس کا اس پر کوئی عمل درآمد جب نہیں ہوا تو لوگ ایک لاوارث کے طور پر سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہے تھے، اور ایک ایسی خاموشی آ گئی تھی سوسائٹی میں کہ جیسے کوئی عام آدمی کا والی وارث نہیں ہے۔ میں یہاں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ان کے پولیٹیکل، ہر جماعت کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس نے آگے موو کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت عوام کا بہت پریشر تھا، عام آدمی کا پریشر تھا کہ یہ لوگ اکٹھے ہوں، اور مطلب یہ مریم نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے کال نہیں دی، عوام نے ہمیں کال دی۔ جی بالکل، انہوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے درست بات کی، اور سیاست اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جلسے جلوس یہ اگر نہ ہوں تو پھر جمہوریت نہیں ہوتی، پھر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں قبرستان کی خاموشی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی صورت میں ایک خاموشی ٹوٹی ہے۔ لیکن شمس صاحب، اگر بار بار اس طرح جلسے جلوس ہوں گے اور ہر دور میں یہ کہا جائے گا کہ آپ گھر چلے جائیں، ہم نے حکومت بنانی، آپ گھر جائیں، تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حکومت ابھی بنتی نہیں اور اس کے جانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت کڑوا سوال ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کوئی یہ نہیں کہ یہ خام خواہ ہو جاتا ہے یا اپوزیشن یہ کرتی ہے، اس کی ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں کہ جب آپ کے جمہوریت میں الیکشن میں شفافیت نہیں ہوتی اور اعتراضات اٹھتے ہیں، اور بدقسمتی سے میں اس کو بالکل آن ریکارڈ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں عوام کا ووٹ چوری ہونے کے راستے بند نہیں ہوتے، عوام کی رائے چوری نہیں ہوتی، نہیں روکی جاتی، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کا جو ڈھانچہ ہے
میں بالکل اس میں واضح ہوں کہ ہمارا الیکشن کمیشن ہمیشہ بائسڈ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ لوگوں کی رائے کا تحفظ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے حکومت بنتے ہی تنازعات شروع ہو جاتے ہیں، تضادات شروع ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک میں اس طرح اس کو بائنڈ اپ کروں گا کہ آپ جس کی وجہ سے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور آج وقت آ گیا ہے، اور یہاں مجھے اپوزیشن سے بھی یہ گلہ ہے کہ وہ کبھی ابھی کوئی تک واضح اپنا ایجنڈا نہیں دے رہے، وہ پروگرام نہیں دے رہے کہ اگر فرض کیا آج حکومت چینج ہوتی ہے تو مسئلے تو وہی ہیں، واٹ نیکسٹ، بالکل ان کا نیکسٹ کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ نے بڑی اچھی اہم نقطہ اٹھایا۔ میڈم یہ فرمائیے کہ جلسے جلوسوں سے، ان کی گفتگو سے، پی ڈی ایم کے اکابرین کی گفتگو سے ہم اخذ کر رہے ہیں، بلکہ اب تو واضح الفاظ میں وہ جو اپنا ہدف بناتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بناتے ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا مولانا صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ بھئی آپ ہی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ شفافیت کا جو ایک فقدان ہے الیکشن کے حوالے سے، یہ آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ خالصتاً اور واحد یہی ایک اسٹیبلشمنٹ ہی کا کردار ہے جو کہ ان تمام مراحل میں ایک ہرڈل کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، یا کچھ اور فیکٹر بھی انوالو ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ شفافیت کی جانب بڑھتے نہیں؟ دیکھیے، ایک تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ابتدا بہت اچھی کر دی تھی اگر وہ چلتی رہتی۔ مثلاً آپ الیکشن کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ لیڈر آف اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کس کو بنایا جائے، یا ایک اچھا فیصلہ تھا۔ اور یہ اگر وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتا جائے، بہتر طور پہ آتا جائے، تو میرا خیال ہے میں کبھی اس پہ مایوس نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ اسی طرح کے فیصلے کریں گے تو وہ ایک وہاں کا مرحلہ وار ہم مثبت جانب بڑھ رہے ہیں، گریجولی جو ہے ہم اس میں اب جیسے ہماری یہ تیسری حکومت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرانسفر پار ہوا، نہیں تو یہاں تو ٹرانسفر پار کا تو رواج ہی نہیں تھا نا، وہ نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ گریجولی اگر انہی پہ، چاہے وہ چارٹر ڈیموکریسی کے تھرو تھا یا کسی پہ بھی، اس پہ عمل کیا جائے اور سیاست کو پراگندہ نہ کیا جائے۔ ہم نے اس وقت سیاست کو بہت گندہ کر دیا۔ ہم نے سیاست کو، میں جب کبھی ٹویٹر پہ دیکھتی ہوں یا کچھ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سیاسی الفاظ نہیں ہوتے۔ اچھا، ہم سے مراد کیا، مطلب پولیٹیکل ورکر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ورکر کی نہیں، میں بات کرتی ہوں سیاسی جماعتوں کی بات کرتی ہوں، اور ان اکابرین کی بات کرتی ہوں جو اقتدار میں ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں زیادہ ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ جو بڑے ہوتے ہیں، جو حکومت میں ہوتے ہیں۔ بالکل، حکومت جو ہے وہ ماحول کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ لیکن ابھی جو آپ جیسے شمسی صاحب سے پوچھ رہے تھے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو این آر او جو بار بار کہا جاتا ہے، این آر او جو ہے دیٹ واز اے آرڈیننس، اور آرڈیننس جو ہوتا ہے وہ 120 دن کی مدت رکھتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 2007 کا آرڈیننس ایک تھا جس کو ابھی تک آگے کیا ہے، کیا وہ بار بار آرڈیننس بنایا جا رہا ہے، یا تو آپ نے کوئی ایجنڈا تیار پھر کر لیا ہے؟ وہ جو اس وقت آرڈیننس آیا تھا، کیا وہ آرڈیننس جو ہے وہ رپیٹ ہوتا جا رہا ہے، یا اس کو کس شکل میں موجود ہے، قانون بن چکا ہے، کیا ہے؟ یہ بھی تو تھوڑا سا واضح ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ تو ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا نا، اور آرڈیننس کی تو مدت وہی ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا یہ این آر او جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، ایک نعرہ اس کو بنا دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے جو ہم پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم نے کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا، اتنا ضرور ہوا ہے کہ حکومت تھوڑی سی متحرک ہوئی ہے۔ مثلاً کل میں دیکھ رہی تھی کہ پرائم منسٹر کو خیال آیا کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، کل پرائم منسٹر کو خیال آیا کہ کچھ اور چیزوں کی مہنگائی کے حوالے، ہم لوگ تو سو رہے تھے نا۔ اب وہ کون سے کارٹل ہیں، کون سا مافیا ہے جو اتنی بے ہنگم قسم کی جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہے؟ اب اضافہ ہوتا ہے چیزوں میں، ہم نے ہمیشہ دیکھا کی تحریک کی وجہ سے عوام کو فائدہ میں پہنچ رہا ہے۔ سمجھتی ہوں کہ عوام اس میں، حکومت متحرک ہوگی، حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو چیزیں ہیں، مثلا ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ساری پورے جو ساؤتھ ایشیا کے جو انفلیشن ریٹس آئے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے انفلیشن ریٹس جو ہیں، اب بھارت جس میں بہت غربت ہے۔ ٹھیک، جمال الدین صاحب موجود ہیں، ان سے رابطہ ہو چکے ہیں۔ جمال الدین صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جمال الدین صاحب یہ فرمائیے گا، کل لاہور میں بہت بڑا جلسے کا انعقاد ہوا، آپ کے لیڈر بھی وہاں موجود تھے، اختر بینگل صاحب نے بھی گفتگو کی۔ یہ بتائیے کہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ، توقعات کیا ہیں آپ کی لاہور کے جلسے کے بعد؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں گے جو آپ کے مطالبات کے ماننے کی طرف ہو سکتا ہے کوئی ایک قدم ہو؟ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع سے آج تک جو نا پی ڈی ایم کی جو بنیادی ڈیمانڈز تھے وہ ان کے سامنے رکھے گئے تھے،
حق تو یہ تھا کہ دھمکیاں یا غیر ضروری طور پہ اپنے لوگوں کو متحرک کر کے پی ڈی ایم کو توڑنے، ضعیف کرنے، کمزور کرنے کی بجائے اگر عقل سے وہ کام لیتے اور شروع سے مذاکرات کی میز پہ سب کو لے کے آتے تو یہ تمام سبجیکٹ ریزالو ہو جاتے. لیکن آپ اندازہ لیں کہ کوئی جو ہے نا موجودہ حکومت سے کچھ مانگ بھی تو نہیں رہا ہے، ان سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا ہے. جب بھی ہمارے ہیڈ پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا. جی اب بات یہ ہے کہ این آر او کی مانگ بھی نہیں رہے ہیں اور آپ جو ہے نا بار بار این آر او کی بات کر رہے ہیں. اب یہ اس طرح کی جو ہے ایک امپریشن تھی جس نے جو ہے ڈسٹریکشن پیدا کروا دی، دوری پیدا کروا دی ہے اور اب کافی دیر ہو چکی ہے. اور پی ڈی ایم والے اپنے جمہوری جو نا جو ان کے رائٹس ہیں اسے یوٹیلائز کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو دانتی زدہ حکومت ہے اسے جو ہے نا ختم کر کے آزادانہ شفاف انتخابات کروائے جائے اور اس میں مداخلت کہیں سے بھی نہ ہو تاکہ مینڈیٹ عوام جسے بھی دے دے اسے وہ دے دینی چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے موجودہ حکمرانوں میں یہ فکر و خیال اور اندیشی ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں یا کسی اچھی جو ہے آپ یہ سمجھے کہ مذاکرات پہ آ سکیں مناسب. اب تو مذاکرات کے لیے میرے خیال پی ڈی ایم کی رہنما. اچھا جمال الدین صاحب، ایک تنقید جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہر بار جو ہے حکومت کے خلاف دھرنے ہوں گے، جلسے جلوس ہوں گے، لانگ مارچ ہوں گے اور حکومت چلی جائے گی. تو اگر بالفرض یہ آپ کی تحریک کے نتیجے میں اگر بالفرض حکومت چلی بھی جاتی ہے، کوئی نئے الیکشن کا انعقاد بھی ہوتا ہے، تو کل کو وہ لوگ پھر آ کے سڑکوں پر وہ دھرنے، پھر وہ لانگ مارچ، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. یہ تو کوئی حل ہے نہیں. اس کا مستقل حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ مستقل حل میں آپ کو بتاؤں جی نہایت ہی مختصر الفاظ میں کہوں گا کہ آپ کی شفاف انتخابات ہوں اور اس میں مداخلت کہیں سے بھی نہ ہو. یہ اس کا مستقل حل ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ ایک دوسرے پہ الزامات کی بچاڑ کی جائے. اور ایک بار جو ہے نا آج پی ڈی ایم والے جو ہے نا حکومت کو چلتا کرنے کی کوشش کریں، کل کوئی دوسری پارٹی کرنے کی کوشش کرے. شفاف انتخابات جیسے کہ 1970 میں ہوئے تھے اسی انداز کے انتخابات ہوں، عدم مداخلت سے ہوں اور الیکشن کمیشن اسے جو نا اس قانون سازی اس طرح کی جائے کہ اس کی کام میں کوئی بھی مدخل ہو نہ سکے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن، شفاف اور عدم مداخلت ہی واحد حل ہے. لیکن سر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی جیتتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ شفاف ہوئے ہیں، جو ہاتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو پیرامیٹرز کیا ہے، ایسا پیمانہ کیا ہے جس بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ اب اس پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا یا کوئی عدم اطمینان نہیں کر سکتا یا عدم اعتماد نہیں کر سکتا؟ ایسی کوئی چیز، ایسے کون سے پیمانے ہیں، ایسا کون سا فارمولہ ہے جس بیس پر ہم کہہ سکیں؟ دیکھیں جی آپ کو تو پتہ ہے کہ دنیا میں الیکشن ہر ایک جگہ ہوتے ہیں اور ان الیکشنز پہ جو ہے نا ممکنہ حد تک جو ہے نا کوئی فنگر پوائنٹنگ نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ انٹرنیشنل آبزرورز نہایت ہی بحال ہوتے ہیں. انہیں اجازت ہوتی ہے کہ ہر ایک کونے میں کہیں پہ بھی وہ بیٹھنا چاہیں، جس انداز میں مانیٹر کرنا چاہیں. ایک تو ان کے تھرو سے مانیٹر کیا جائے، دوسری بات ہے کہ مزاج اگر ہو، فکر یہ ہو، مائنڈ میں یہ ہو کہ مجھے قطعاً الیکشنز کو جو ہے نا رک کرنے نہیں دینا ہے. اگر یہ مزاج موجود ہو حکمرانوں میں تو میرے خیال میں جو نہیں مسئلہ بھی ٹائم ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم صاحب مالک میں بھی ہمارے الیکشن ہوتے ہیں، تھرو آؤٹ ورلڈ ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے نا ظاہر بغیر ہمارے ملک کے علاوہ اکثر جو ہے نا تھرڈ ورلڈ میں تو کچھ طرح کے ممالک ہیں جن میں جو الیکشن کے بعد جو ہے نا پوائنٹنگ کرتے ہیں کہ الیکشن رک گئے. اب یہ نہیں، یہ رسم نہیں بنی ہوئی ہے کہ بھئی جو بھی آتا ہے وہ فوری طور پر دوسرے پہ الزام تراشی کر لے اور الیکشن کو جو ہے نا وہ رک گئے. ایسی بات کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی چیزیں دکھتی ہیں. 70 کے الیکشن کو کیوں صاف اور شفاف کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہی تھی کہ وہ الیکشن صاف تھے، وہ ہمارے ہاں ہوئی تھی اور جنرل صاحب کے دور میں، جنرل یحییٰ خان کے دور میں ہوئی تھی، لیکن صاف تھے، کسی نے فنگر پوائنٹنگ اس پہ نہیں کی. تو اب بھی ہمیں جو ہے نا اسی طرح کے الیکشن کروانی چاہیے جو پاکستانی عوام کے معیار کے مطابق ہو اور پھر یہ آہستہ آہستہ اس میں ختم ہو جائیں. بہت بہت شکریہ جمال الدین صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے تفصیلی گفتگو کی. جی سی آر شین صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ شفاف الیکشن ٹھیک ہے، وہ تو ظاہری بات ہے، دیکھتے ہیں یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہمارا جو منظرنامہ ہے. لیکن سر یہ بتائیں، کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستانی عوام بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ والی فضا بن جائے. یہ بڑی خطرناک بات ہے.
تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک انار کی طرف جا رہا ہے، تو آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے واقعتاً حالات اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں 2-3 بنیادی باتیں سوچنے کی ہے. آپ نے ابھی جو سوال کیا کہ کیسے ہوگا، کیوں الیکشن چوری ہو جاتا ہے، یا کیا ہر بار کیوں یہ گرد اڑتی ہے، کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ بالکل ہمیں رکنا چاہیے نا. اس میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سارا ماحول بنا ہے 73 برسوں کے بعد ہم نے ایک ہی اسکرپٹ پر ملک کو چلا دیا. اس کا رزلٹ کیا آیا؟ کیا ہم بہت ترقی کر گئے؟ کیا عوام کی زندگی میں انقلاب آ گیا؟ کیا ملک سے غربت ختم ہو گئی؟ کیا جہالت ختم ہو گئی؟ یا پاکستان کا جو 77 کے بعد جو ایک عروج تھا دنیا میں، ایک اس کا روشن چہرہ، ایشین ٹائگر بننے جا رہے تھے ہم. ایشین ٹائگر تو اب کی بات ہے، میں 77 کی بات کر رہا ہوں. 77 میں پاکستان کا جو امیج تھا ورلڈ میں وہ ایک بہت شاندار امیج تھا، اور پوری دنیا میں ایک ترقی کی طرف آپ جا رہے تھے. آپ نیوکلیر پاور بن چکے تھے اسی وقت، آپ کے ادارے کام کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں یا بااختیار ادارے ہیں، ان سب کو واپس آئین کے دائرہ کار میں چلے جانا چاہیے، اور پھر مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نیشنل ڈائیلاگ نہیں، نو ڈائیلاگ نہیں، نو ڈائیلاگ. مجھے پلیز لیٹ می فنش. ڈائیلاگ کس سے؟ یہی سب کس بات پہ؟ یہ چیز جب آپ کا ایک آئین موجود ہے، اس آئین میں ہر چیز دے دی گئی ہے، اور وہ ایسا ایک آئین ہے. سر یہی تو نہیں ہو رہا نا جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے، تو یہی تو مسئلہ ہے. یہ ہو نہیں رہا. نہیں ہوا نا. نہیں ہوا تو آج سب نام سامنے آ رہے ہیں نا، نام لیے جاتے ہیں. اداروں کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، وہ کویسچن ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام اداروں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے. اور ایک جو لوگ ہیں، یہ ملک لوگوں کا ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے. یہ پہلے آپ کو تسلیم کرنا ہوگا. آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ نے تمام ادارے مضبوط کرنے ہیں. آپ محض 1-2 ادارہ مضبوط کر کے ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. آج جو مسئلہ ہے اس وقت، جو بدقسمتی یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس وقت، وہ سیاسی سوچ سے عاری ہے. وہ صرف اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے. وہ ایک وسیع پیمانے میں یا وسیع کینوس میں دیکھنے کے بجائے محدود پیمانے میں چلے گئے. لیکن اپوزیشن کا تو یہ الزام ہے کہ یہ حکمران طبقہ تو خود سے فیصلے کر بھی نہیں رہا، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. نہیں، میں حکمران جب کہتا ہوں میں ایک حکومت کہتا ہوں. آپ صاحب اختیار. کبھی میں یہ نہیں کہتا. میرا یہ، میں نے ہمیشہ یہ ساری عمر جدوجہد کی ہے جمہوریت کی. اس کے لیے میں نے مینٹلی، فزیکلی میں نے اس کو برداشت کیا ہے، اور میرے جیسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اس ملک میں جمہوریت جب لائی جاتی ہے اس کے لیے بہت قربانیاں ہوتی ہیں. یہ جو فریڈم آف پریس، آج آپ یہ چینل رنگین دیکھ رہے ہیں 100 کے قریب، یہ کسی نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیے. یہ کسی وردی والے نے یا کسی شیروانی والے نے آپ کو گفٹ میں نہیں دیا. یہ سٹرگل کرنا ہوتی ہے. اور دوسری آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، ری وزٹ کرنا ہوگا کہ پاکستان کی تشکیل جو ہے وہ پولیٹیکل موو سے ہے، وہ سیاسی پراست سے یہ ملک بنا ہے. آپ اس کو سیاسی پراست سے ہی آگے لے جا سکتے ہیں. آپ جب سیاست کا اس کو عمل کو روکیں گے مختلف طریقوں سے، ووٹ چوری کرنے سے یا لوگوں کے ضمیر خریدنے سے، تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. بالکل. میڈم، جو شمسی صاحب نے جن کمزوریوں کی نشاندہی کی اور جن بیماریوں کی تشخیص کی بات کی کہ بھئی یہ بیماریاں ہیں، یہ وجوہات ہیں، اور حل یہ ہے اس کا کہ بھئی ان تمام چیزوں کو اب نہ کیا جائے، دوبارہ دہرایا نہ جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے یا جو اس وقت ایک سوشل میڈیا پر لوگ جس طریقے سے انوالو ہیں، ایکٹیو ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمزوریاں جن لوگوں کی وجہ سے ہیں، چاہے وہ حکمران طبقہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو، چاہے وہ جج ہو، جرنیل ہو، جرنلسٹ ہو، جو بھی ہو، اب وہ یہ سمجھنے لگا کہ واقعتاً ابھی غلط ہے، اب مجھے اپنے کردار کو آئینی کردار کی حد تک محدود کرنا ہوگا اور اپنے پوزیشن سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ذمہ داری جو ہے ہمارے اداروں پہ چلی گئی ہے. بہت زیادہ ذمہ داری. اگر فرض کیا، میں نے جب یہ پہلے شروع میں کہا کہ 1 پیج پہ ہیں، 2 پیج پہ ہیں، 3 پیج پہ جب بات ہوئی تھی، اس وقت بھی میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ آپ ادارے کو ملائن کر رہے ہیں.
آپ اس ادارے کی جو کہ جس کو آپ ون پیج پہ کہتے ہیں جی اس کو آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں وہ ادارہ آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ون پیج پہ نہیں تھا اور حکومتوں کے خلاف کچھ بھی کرتا رہا، اور اب وہ ادارہ جو ہے ون پیج پہ. تو یہ ادارے پہ جو آپ نے ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کی بات کی، اس سے پہلے مریم نے بھی کہا، بلاول نے بھی کہا، یہ ساری باتیں ہو رہی، لیکن کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے. جی حکومت نے جب خود یہ نشاندہی کی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری بات مان رہے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں اور ہم ایک پیج پہ چل رہے ہیں، تو آپ نے اس ادارے کو بدنام کر کے رکھ دیا. حکومت کے بیانات سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی بدنامی ہو رہی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کا جو یہ بیان تھا، آپ اس کو کیوں ایک ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے آج کیا ہے، دیکھیں یہ کوئی صحت مند بات نہیں ہوتی. آج ہر چوراہے پہ، ہر گلی میں، ہر بچہ، ہر بڑا جو ہے وہ اس طرف انگلیاں اٹھانے لگ گیا. اب انگلیاں اٹھانے کا موقع کس نے دیا؟ لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب وہ ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف ٹارگٹ ہو رہا ہے، عدلیہ کی طرف میرا ٹارگٹ آپ ہو سے رہا اگر ہے. سوال یہ ہوگا کہ اب اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آیا وہ اپنے جو وہ کر سکتے ہیں یا وہ ان کی اپنی آئینی حدود تک خود کو محدود کریں گے؟ لیکن سینیٹر زاہد خان صاحب موجود ہیں NP کے، ان سے بات کر لیتے ہیں. سینیٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا، کل تو جلسہ بقول حکومت کے ناکام ہو گیا، 6-7 ہزار لوگ تھے آپ لوگوں کے PDM کے جلسے میں، کوئی لوگ ہی نہیں تھے آپ لوگوں کے. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے سر. یار اس کو خوش ہونے دو حکومت کو. عمران خان تو کتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو دل میں پریشانی تھی کہ وہ اپنے دل بہلانے کے لیے کتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اور اصل بات یہی ہوتی ہے نا کہ عوام نکلا ہے جی. مثلا یہ نہیں ہے، پہلے دیکھیں سیاسی جتنے بھی اگر اس کے جلسے تھے تو اس کے جلسے میں تو ان کی سیاسی ورکر جا رہے تھے. ابھی جو عوام کے لیے مشکلات ہے، اگر آپ بازاروں میں جائیں اور لوگوں کے سنیں کہ جن کی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، انہوں نے تباہی پھیر دی، تو وہ تو خوش ہونے کے لیے ان کے لیے ایک بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا جو دیکھتی ہے، یا آپ کے جو کیمرے کے آنکھ دکھا رہے تھے، یا جو جہاں پہ ان سے باہر جو لوگ کھڑے تھے، یا کتنے لاکھوں کے لوگ تھے، وہ جتنا مرضی بتا رہے. لیکن بات چیت یہی ہے، چاہے چند ہزار ہے، پروٹیسٹ ہو گیا نا، اس کے باوجود بھی کہ پہلے انہیں کہا تھا کہ جی کورونا ہے، پہلے نیب پہ ڈراتے رہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے رہے اپوزیشن کو، پھر کورونا پہ ڈراتے رہے، پھر جب وہ نہ ہو سکا تو نیکتا کو بیچ میں لایا کہ جی وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. لیکن حکومت نے کون سا حرب استعمال نہیں کیا، یہ مجھے بتا دیں اس کو ناکام کرنے کے لیے. اور یہ جو ان کے ادکندی نے اس سے کام نہیں ہوگا. ان کو اپنے راستے اقدام جس طریقے سے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور سلیکٹرز کو بھی سوچنا چاہیے. اس وقت سلیکٹرز کو جتنے بھی اس نے بدنام کیا، شاید اس سے ملک کی تاریخ میں پہلے ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. سینیٹر صاحب ایک جو بات کی جاتی ہے کہ بھئی اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی دی جائے، اگر ایسا نہ ہوا تو کل کو کوئی بھی اگر حکومت میں آتا ہے، کل کو پھر یہ لوگ آ جائیں گے، جلسے جلوس اور دھرنے اور مارچ وغیرہ شروع ہو جائیں گے، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، کوئی حکومت اپنی مدت پوری کر نہیں پائے گی. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سلسلہ رک جانا چاہیے؟ دیکھیں حنیف خان، ہم یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں حکومت ہر ایک کا جب الیکٹڈ حکومت ہو جو عوام کے ووٹ سے آئے، بے شک اس کو اپنے تنور پورا کرنا چاہیے. لیکن یہ موجودہ حکومت تو سلیکٹ ہے، یہ تو الیکٹ ہے نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اقتدار کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کو پامال کیا گیا ہے، آئین کے ساتھ جو کھیلا گیا آج تک وہ آپ کے سامنے ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کا اپنا دائرہ اختیار ہے. اور یہ دیکھیں، یہ حکومت جب آئی تو اسی دن سے یہ کہہ رہے کہ جی فوج میرے ساتھ ہے، فوج میرے منشور کو فالو کرتے ہیں، فوج میرے یہ کرتے ہیں. تو اس کو اتنا بدنام کر دیا کہ پنجاب میں پہلے بار میں نے سنا ہے فوج کے خلاف بات، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. پنجاب ہمیشہ کے لیے فوج کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن آج اس نے اس فوج کو اتنا بدنام کر دیا کہ ہر ایک بات پہ وہ فوج میرے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ کبھی میٹنگ کرتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ جی PDM کیا چاہتے ہیں؟ PDM تو یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اوپر عمل ہو. اچھا سر، یہ ٹھیک ہے سر، جو صاحب کی بات مان لی، لیکن یہ بتائیں تو آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کے جلسے جلوس، آپ کے پریشرائز کرنے پر حکومت آپ کی بات یا مطالبات مان لے گی، حکومت چلی جائے گی، یا وہ لوگ جو بقول آپ کے جو سلیکٹرز ہیں جو جن کو لے کے آئے وہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں گے؟ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ صرف اس بنیاد پہ کہ عوام سڑکوں پر آئے گی، یا کچھ اور بھی عوامل آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے؟
जो सेलेक्टर्स है उनको चाहिए वो गैर जानिबदार रहे, हम उनसे कोई मदद नहीं मांग रहे, हम जो कुछ हुआ वो तो कर दिया ना, अभी उनको गैर जानिबदार रहना चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत के पास अपना मैंडेट है ही नहीं, उसके पास क्या मेजॉरिटी है? आप बता दें मुझे, अगर एक जो इत्तेहादी वो अलग हो जाए, ये जो सेलेक्टर्स है जिन लोगों ने इसकी मदद की, अगर वो गैर जानिबदार हो जाएगा तो दूसरे दिन ये सारे इधर उधर भाग जाएंगे, तो इसने खुद ब खुद दड़म करके गिरना है। इसलिए उसका पोजीशन को पता है, पीडीएम को ये पता है कि जब आवाम का प्रेशर आएगा तो वो जो लोग जो इस वक्त इनका सहारा बनी हुए हैं इसके दुरुस्त। सेनेटर जाहिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मैडम फोदे शाहिद साहिबा के जानिब बढ़ूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा मैडम, वही बात हम बात जो कर रहे थे, तो क्या इन तमाम तर जलसों के बाद और ये जो प्रेशर जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर अब वो ये उनकी सोच बन चुकी है या बनने जा रही है कि भाई अब हर बंदे को अपने आईनी हुदूद में रहकर कुछ करना होगा? आपको ऐसे कुछ आसार नज़र आ रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस कदर इदारों की बदनामी की गई है, फिर मैं वही कहूँगी कि हुकूमत की तरफ से ज़्यादा की गई है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, खुशी नहीं होती है ऐसी चीज़ों की, लेकिन ये है कि अब जब ये इस तरह की बात आ जाएगी तो इदारों को महदूद होना पड़ेगा आइन में। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? जब आपने, जाहिर है कि एक बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद बना कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन में से है, जिसमें, और मेरे ख्याल में जितनी तफसील से इसमें बयान किया गया है, दुनिया में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कम आपको मिलते हैं जो डिटेल्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब उन डिटेल्स के मुताबिक अगर ये कोई इदारा कहीं भी तजावुज़ करता है तो मेरा ख्याल है दूसरे इदारे को भी ये करना चाहिए। लेकिन देखिए, थोड़ा सा हम अगर माजी में जाएं, अभी बार बार 70 के इलेक्शंस की बात हो रही है। सिंपल सी ये बात है कि हमने ये देखा कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाने का रवाज क्यों बना। आप चाहे ये देखें कि 70 के बाद जो है अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लेके आए, मजलिस शूरा लेके आए, तो ये कौन इदारे हैं, क्यों हैं ये, क्यों आप मुल्क के ऊपर इस तरह की हुकूमत मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं कि जिनकी आवाम में जड़ें नहीं हैं। अब इस वक्त हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की, हम बात करें तो उस वक्त भी एक इसी तरह लाया गया, हमें एतराफ़ करना चाहिए। वो अलग बात है कि 12 अक्टूबर, देखिए 12 अक्टूबर 99 जो है, उसके बाद ये मुस्लिम लीग नवाज़ जो एक पंजाब में बहुत बड़ी अक्सरियत है, फर्स्ट टाइम उसको पता चला कि हमें कोई अपना सियासी किरदार भी लेके आना है। नहीं तो इससे पहले उनका कोई सियासी किरदार नहीं था, उनका एक बिल्कुल वही किरदार था जो आजकल हुकूमत का किरदार है। तो ये मैं ये समझती हूँ कि ये हमें देखना पड़ेगा कि हम क्यों MQM बनाते हैं, हम क्यों ये जो अभी मौलाना जिनकी डेथ हो गई है लव बैक बनाते हैं, हम क्यों बनाते हैं? मतलब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी संजीदा बातें हैं, हम सोसाइटी का इस कदर हम उसको परागंदा कर रहे हैं। हम छोटी छोटी वो ला के सियासी जमातों को, 2 पार्टी सिस्टम चलते हैं, कौन सी ऐसी क़यामत आ जाती है? दुनिया में चल रहा है। हमें खौफ क्यों है? यही सबसे बड़ी बात है, यही खौफ जो है ना, इसी ये खौफ, इसकी खौफ की वजह क्या है? हम क्यों ऐसा करते हैं? जिस तरह मैडम ने कहा कि हम क्यों बनाते हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए जी, ये तो सारी अब लंबी बहस हो जाएगी कि ये होता रहा है, हमारा माजी इस चीज़ की गवाही है। असल मसला ये है कि अब जो बड़ी दुरुस्त बात की कि जो हमारे कौमी अदारे हैं, इस वक्त तो जो मुल्की हालात, दुनिया बदल चुकी है। मैं चाहता हूँ आप तफसीली जवाब दें, लेकिन सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं, फिर आपकी जानिब ज़रूर आऊँगा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। मैडम ये फरमाइएगा कि PDM के प्लेटफॉर्म से अब ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद उनसे रब्ता किया जा रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से या कोई और हलकों की जानिब से, और आपकी तरफ से या PDM की तरफ से जवाब ये है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी,
تو سیاستدان تو بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی بیان دیں گے یا اس طرح کوئی ایک فضا بنائیں گے جہاں بات چیت کے امکانات ہی ختم ہو جائیں، تو ملک تو بہت کسی اور جانب بڑھنے لگے گا؟ کیا کہیں گے آپ اس میں میڈم؟ دیکھیں جو فیصلہ ہے وہ ملک کے مفاد میں ہی ہے، کیونکہ آج آپ یہ دیکھیں کہ ایک نالائق کٹپتلی نااہل حکومت کو مسلط کر کے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے. یعنی اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ انڈرمائن ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اس کی تشخص، اس کی شکل چینج ہو گئی ہے. آرڈیننس پہ حکومت چل رہی ہے. غربت، بے روزگاری، مہنگائی میں اضافہ، جی ڈی پی میں کمی، یہ تمام حالات سب کے سامنے اور عوام براہ راست سفر کر رہی ہے. دیکھیں ہم نے بہت کوشش کی کہ معاملات پارلیمنٹ میں آئے، مگر وزیر اعظم تو پارلیمنٹ سے مفرور ہیں. وہ تو پارلیمنٹ میں آنے سے خائف ہیں. وہ تو اہم ترین قومی سلامتی کے معاملات بھی پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے سے گریزاں ہیں. تو جب ایسا ایک شخص جو کہ یا تو تصویریں اپنی کیبنٹ کو بٹھا کے کھلواتا ہے، یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ کل جب پی ڈی ایم کو جلسہ ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے کوتاہیاں کہاں ہوئی ہیں، وہ کتوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کی بھوک اور جن کی جو ہے وہ اس کو کھانے کا خیال ہے. دیکھیں اس قسم کی سوچ کس سے آپ مذاکرات کریں گے؟ تو اگر یہ مذاکرات ہیں کہ جی جو پہلے آپ نے کیے کہ جی آپ بولیں کہ جی اسی کو نااہل ناجائز حکومت کو اسٹال رہنے دے اور جو ہے باقی اپوزیشن جو ہے چپ کر کے بیٹھ جائے اور مزید، تو پھر میں سمجھتی ہوں اس سے نقصان پاکستان کے عوام کا ہے. تو آج جو بات ہے، جو ہمارا اس وقت جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ تمام ادارے اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کریں تاکہ ملک کے اندر مستحکم نظام ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کی عزت ہو. لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ اپنی تمام ناکامی، نالائکی کا ملبہ یہ جو ہے دیگر اداروں پہ ڈال رہے ہیں. تو اس لیے بات یہ کی ہے کہ دیکھیں اب جو ایک تحریک ہے، جو مومنٹم ہے پی ڈی ایم کا، وہ اتنا بلڈ ہو گیا ہے. ایک پبلک نیریٹو ہے جس کو سمجھا جاتا تھا کہ پنجاب شاید ان معاملات کے اندر بات نہیں کرتا. کل ہم نے دیکھا کہ جو بات جو ہے وہ پنجاب سے گجرانوالہ سے سٹارٹ ہوئی وہ لاہور تک بھی آ گئی. وہ کراچی میں بھی تھی، وہ ملتان میں بھی تھی، وہ جو ہے پشاور میں بھی تھی، وہ بلوچستان میں بھی تھی. تو اب یہ تمام پاکستان کی آوازیں جو ہیں وہ مل کے ایک مضبوط توانا آواز اور توانا پیغام. اچھا میڈم یہ بتائیے گا، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی واحد جو حل سمجھتی ہے اس تمام تر معاملات کا وہ یہ ہے کہ شفاف نئے الیکشن کروائے جائیں، یا کوئی اور راستہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ دوسرا حل موجود ہے؟ دیکھیں اگر آپ جو ہے نا یہ ڈوریاں ہلانے والے معاملات جو ہے یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی معاملات کا حل ہے. تو بہتر جو ہے سب سے بیسٹ حل تو یہی ہے کہ شفاف الیکشن ہو تاکہ جو ہے وہ ایک بہتر نظام چل سکے. یعنی جب اس طرح کے اسٹالڈ قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، اسٹالڈ قسم کے مورے ہوتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ روزانہ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس میں نہ اسٹیئرنگ کنٹرول میں ہے نہ بریکیں کنٹرول میں ہے، تو روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں نا. اچھا میڈم ٹھیک ہے، بالفرض مان لیتے ہیں شفاف الیکشن یا الیکشن ہو جاتے ہیں، پھر اگر کوئی اور ہارتا ہے اور پھر سڑکوں پر پھر دھرنے، پھر جلسے جلوس، تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ تو ملک کو پھر مطلب یہاں استحکام آ ہی نہیں پائے گا. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے جو دھرنے اور جلسے تھے وہ اشاروں پہ تھے، امپائر کے اشارے، انگلیوں کے اشارے، ٹھیک ہے، کوئی جو نا وہ کہتے ہیں نا تلسماتی سپورٹ. ابھی جو ہے یہ عوام کی بات ہے، ٹھیک ہے. کل کا جو جلسہ تھا وہ مارچ میں نہیں تھا، وہ شدید سردی میں جلسہ تھا. کل کا جو جلسہ تھا وہ ایک وبا کے باوجود عوام باہر نکلے تھے. کل کا جو جلسہ تھا وہ صرف عوام کا جلسہ تھا، اس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی جو ہے اور ادارہ نہیں کھڑا تھا. تو یہ جو ہے یہ میرے خیال میں یہ سمجھنا چاہیے سب کو کہ یہ آوازیں جینوئن آوازیں ہیں. اور اس کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں. تو سیاستدان ہر چیز کا حل نکالتے ہیں. آپ نے دیکھا جب پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے تو کیونکہ ایک سیاسی حکومت تھی تو انہوں نے بڑی مفاہمت کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے ان کا حل نکالا تھا. آج تو ایک ایسا شخص ہے جو جس کے دائیں بائیں کرپشن ہی کرپشن ہے اور دوسروں کو چور ڈاکو کہتا ہے. درست. محترمہ سحر کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر. سر سیاستدان حل نکال لیتے ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، لیکن آج کا سیاستدان تو یہ کہتا ہے کہ بات چیت ہوگی نہیں.
اپوزیشن کی جانب سے آپ نہیں سمجھتے کہ بات چیت ہونی چاہیے, دروازے کھلے رکھنے دیکھیے چاہیے؟ سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے, اور سیاست نام ہی بات چیت کا ہے, ڈائلاگ کا ہے, ٹیبل پر بیٹھنے کا ہے. میں جو بات آپ کا پہلا سوال تھا اس سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے, موجودہ حکومت, اور جو ابھی بات ہوئی کہ ہمارے ادارے کیوں بدنام ہو رہے ہیں, ان کی ساکھ کیوں ڈیمیج ہو رہی ہے. موجودہ حکومت جو ہے یہ جب کہتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, ہمارے ساتھ فوج ہے, ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم ایک پیج پہ ہیں, یہ جو ایک پیج کی اصطلاح ہے یہ بالکل فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے. کوئی پیج نہیں ہوتا, عوام ہوتے ہیں, حکومت ہوتی ہے, آئین ہوتا ہے. ایک الیکٹڈ حکومت کیوں یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ فلاں کھڑا ہے, آپ وہ کیوں نہیں کہتی کہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہے جو اس کو الیکٹ کر کے لائی ہے. جب یہ بات کرتے ہیں آپ خود اپنی کمزور پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. یہ کوئی بری بات ہے اگر آپ کے ساتھ آپ کے ملک کی فوج جو ہے اگر نہیں, یہ نہیں ہوتا. دیکھیں وہ تو حکومت ہونا آئین ہی کے ہے تابع نا, ہوتی ہے. آئین کے تابع ہے اور وہ حکومت کے انڈر ہے. یہ مطلب ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہنے کی؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت ملک میں ایک حکومت ہوتی ہے, دو حکومتیں نہیں ہوتی. صحیح. آپ میں سمجھ, مطلب یہ کوئی فریق تھوڑی کہ آپ ایک پیج پہ ہیں, آپ تو صرف ایک ہیں ہی آلریڈی. ادارے حکومت کے انڈر ہوتے ہیں. ادارے ہیں, بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا, ہم ہیں ایک, تو اس پہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے بولنے کی بار پیش آتی ہے. یہ جب ہے یہ ہمیں ایک یہ چینج کرنا پڑے گا, اور دوسرا اس وقت جو جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے, ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیوں یہ گھسیٹ رہے ہیں سول معاملات میں. آپ کے 2.5 سال ہو گئے, آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ غربت ختم کی, کوئی معیشت ٹھیک کی, آپ کی آج خارجہ پالیسی کی کیا صورتحال ہے, کشمیر کا معاملہ کہاں کھڑا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کو مت الجھایا جائے ان معاملات میں, اور موجودہ جو وزیر اعظم ہیں ان کو بھی انا کے پہاڑ سے نیچے آنا چاہیے, اور ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے معاملات کو آگے لے جانا چاہیے. ایک ڈیڈ لاک نہیں ہوتا. وہ جو اب اسمبلی پارلیمنٹ, بھئی آپ اگر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے, کیا فیصلے وہاں ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. اس پر تالے لگے ہیں, وہاں ایک دستور گلی ہے, دستور کا کسی کو پتہ نہیں ہے, اور ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. آج میں فائنلی اس پہ یہ عرض کروں گا کہ ماضی میں جو ہوتا رہا برا ہوا. ہمارے ججوں نے, ہمارے جرنیلوں نے, ہمارے صحافیوں نے ایک منفی کردار ادا کیا. اب آگے بڑھنا چاہیے, لیکن اب اس سے واپس ہونا چاہیے. پیر صابر شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر پیر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے گھر لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا. اپوزیشن کا جو دعویٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ تھا, بہت بڑا جلسہ ہوا, لیکن حکومتی اور یا دیگر جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں جلسہ اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بہت زیادہ ہونے چاہیے تھے, اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے مشیر اور معاونین جو ہے حکومت کے ساتھ 8,000 لوگ تھے, زیادہ نہیں تھے. کیا کہیں گے سر آپ؟ بس یہ جو حکومت جو ہے, اب آپ ہمیں حکومت کو داد دینی چاہیے کہ وہ دن کو رات کرنے اور رات کو دن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ, اور انگلی کے پیچھے سورج کو چھپانے کا بھی ان کے پاس ملکہ ہے. درست. جہاں تک کل کے جلسے کے تعلق ہے, وہ تو جی ہم اس دور میں جا رہے ہیں کہ جہاں حقائق خود بولتے ہیں, نہ کہ بولنے کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے. تو کل کا جلسہ بہت بڑا تھا, بہت بڑا جلسہ. میرے خیال میں جو کل کی انتہا کی سردی اور اس کے اندر لوگوں نے جس طرح پارٹیسپیٹ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. باقی تو کیا اب نیکسٹ جو ہے جو فیصلے کیے گئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بات وہاں تک ضرور پہنچے گی کہ حکومت چلی جائے گی, یا اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے گا؟ بس دیکھیے, یہ تو ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے نا جی, اور پولیٹیکل موومنٹ کے اندر آپ کی جدوجہد ہوتی ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ عوامی رسپانس ہے یا نہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات عوام کے اندر اپنی صلاحیت کر رہی ہے, عوام کو اپیل کر رہی یا نہیں. تو میرے خیال میں اس وقت جن حالات سے پاکستان کے عوام گزر رہے ہیں, اس وقت ان کے لیے تو پی ڈی ایم کی جو آواز ہے جو میدان میں نکلی ہے, تو یہ سیاستدانوں کا بھی مسئلہ ہوگا, لیکن اس میں تو زیادہ جو ہے وہ آج
پاکستان کے عوام جس مہنگائی، بےروزگاری اور لاقانونیت. اچھا پیر صاحب، بالکل یہ تمام کمزوریاں تو بالکل سب کو معلوم ہے کہ یہ ہیں، مسائل موجود ہیں، لیکن اب حکومتی جانب سے بعض وزراء کے بیانات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہوں، مذاکرات کرنا چاہتے ہوں. تو پی ڈی ایم کے اکابرین کا تو اب یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں، بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بات چیت ہونی چاہیے؟ نہیں، میں میچورٹی نہیں ہے نا حکومت کے اندر، وہ میچورٹی نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کی منہ پہ ایک ہی بات ہے، اور اب اس کے دوسرے جو سازندے ہیں انہوں نے بھی یہی گانا شروع کر دیا کہ این آر او نہیں دیں گے، این آر او نہیں دیں گے. بائی این آر او کی بات نہیں ہے، بات پاکستان کی کہ آج پاکستان کے عوام کس مصیبت کا میں گرفتار ہیں اور پاکستان کے عوام کن حالات سے گزر رہے ہیں. تو آپ کو تو تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کن حالات سے گزر رہے ہیں اور اس پہ سنجیدگی دکھائیں. لیکن جب آپ سنجیدگی نہیں دکھاتے تو پھر بات چیت جو ہے وہ تو اپنا فضول ہے، اس کا تو کوئی وہ نہیں. کیونکہ این آر او عمران خان کے پاس نہیں ہے، اور جو چیز اس کے پاس ہے نہیں، یہ اپوزیشن وہ چیز مانگ ہی نہیں رہی، تو یہ عوام اپوزیشن کی تسجیل کر رہے ہیں، تو پھر ان سے کون بات کرے گا؟ چلیں پیر صاحب، ارشاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. جو مقدمات ہیں احتساب کا جو معاملہ ہے، احتساب ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاستدان سارے چور ہیں، وہ فرشتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ کی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. جب پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتوں کے اختیارات بھی اپنے پاس لینا چاہتا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں پروٹیکشن آرڈر نہیں دوں گا. پروٹیکشن آرڈر جاری کرنا اسپیکر کا کام ہے، وہ بھی آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو پھر بادشاہت کیا ہے، جمہوریت کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب کسی کے پاس سپیس نہیں ہے. یہ بالکل میں آپ کے کہ اب کسی کے پاس سپیس نہیں ہے، نہ حکومت کے پاس، نہ اپوزیشن کے پاس، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس. جتنے فریقین ہیں اب ان کے پاس کوئی کوئی پوزیشن پیچھے ہٹ نہیں سکتا. مزید ایڈونچر کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اچھا جی یہ ہوا تو یہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. اب جمہوریت کو کچھ نہیں ہونا. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ. آپ اس کو جمہوریت سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ جمہوریت کو مطلب یہ جو بھی ہے، چلتے جو بھی ہے مربجہ جو سسٹم ہے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ لولی لنگڑی جیسے بھی اس کا نام لیبل لگا ہوا ہے جمہوریت کا. آپ بات کر سکتے ہیں. آج جو مسئلے کا حل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس پی ٹی ایم کی تحریک سے حکومت نہیں جائے گی، حکومت نہ تبدیل ہوگی، لیکن ایک عوام کا پریشر بن رہا ہے. اب حکومت کو چاہیے، موجودہ حکومت جیسی بھی ہے، اس کے پاس ایک 3 سال باقی ہیں، 2.5 سال وہ کر چکا ہے، وہ ڈیلیور کرے، لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرے. اور دوسری اپوزیشن کے لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج فرض کیا حکومت چینج ہو بھی جاتی ہے، جمہوری اداروں میں حکومتیں چینج بھی ہوتی ہیں، وزرائے اعظم بدلتے رہتے ہیں. جاپان میں ہر 6 مہینے میں بدل جاتا ہے. برطانیہ میں آپ دیکھیں وہ مضبوط فاؤنڈیشنز ہیں. ہماری فاؤنڈیشنز نہیں ہیں، اور فاؤنڈیشن اس وقت بنیں گی جب سیاسی جماعتیں بھی اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں گی. وہ ہجوم کے بجائے ایک ادارہ بنیں گی. اور پی ڈی ایم کو ایک، میں آپ کو اخبار نویس ہوں، میں سارا جانتا ہوں کہ ابھی اس سارے معاملے میں پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایک فارمولا یا چارٹر یا آگے مستقبل کا ایجنڈا نہیں ہے سوائے حکومت پروگرام ہے نہیں آنے والا. لیکن اس کی خوبصورتی کیا ہے اس تحریک کی؟ اس تحریک میں پہلی بار 4 صوبوں کی پارٹیاں شامل ہیں، چھوٹی بڑی. پہلے چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا. یہ آوازیں اگر بلوچستان سے اٹھتی، خیبر پختونخوا سے اٹھتی، سندھ سے اٹھتی، تو کسی نے کبھی نہیں سنا. آج وہ تمام جماعتیں پنجاب میں آئی ہیں، یادگار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، یہ ایک مضبوط سائن ہے. عوام کٹھی ہوئی ہے. اس طاقت کو ضرورت ہے کہ تمام فریق اس طاقت مثبت لیں، اس کو تنقید نہ سمجھیں، اس کو تھریٹ نہ سمجھیں، اس کو ایک راستہ سمجھیں، اور راستہ آپ کو نظر دے دیا ہے. میڈم راستہ کیا ہے؟ شمسی صاحب نے کہا کہ یہ جو منظرنامہ بن چکا ہے اس سے ہم فائدہ بھی لے سکتے ہیں، عوامی مفاد میں بھی فیصلے ہو سکتے ہیں،
اپوزیشن کے پاس آپ کے خیال میں کیا آپشنز موجود ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ راستہ اگر اپنایا جائے تو ان کی ساکھ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور حکومت کے لیے بھی یہ راستہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے نظر میں ایسا کوئی راستہ؟ کیونکہ پیچیدگی بہت زیادہ میں نظر آ رہی ہے. دیکھیے راستے تو کہیں بند نہیں ہوتے، راستے بہت ہیں. پرابلم اس وقت صرف یہ ہے کہ وہ جنہوں نے راستہ آگے بڑھنا ہے وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. سب سے اہم بات یہ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ 2004 میں شاید اس کو لوگ اتنا اس طرح نہیں دیکھتے، لیکن میں سمجھتی ہوں جو چارٹر ڈیموکریسی تھا وہ کوئی ایک دستاویز نہیں تھی، وہ آگے بڑھنی چاہیے تھی. آج اس وقت جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا تھا جو چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی تھی، ہمیں اس وقت وہ ضرورت ہے. قوموں کی بقا جو ہے اس کی معیشتوں پہ رہ چکی ہے. اگر جو بھی ملک ہے، اب دیکھیں کویت جیسا چھوٹا سا ملک ہے نا، لیکن وہ بہت باعزت اس لیے ہے کہ اس کی معیشت ٹھیک ہے. تو اس وقت معیشت کی طرف توجہ دینا وہ بہت اہم ہے کہ ہر روز آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت 50 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے. ابھی بہت بڑا خطرہ ہے کہ کوئی میڈل ایسٹ سے آنے کا، وہ آپ ان کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے، کیا کریں گے؟ وہ جو آپ ریمیٹنس کی بڑی بات کرتے ہیں وہ آپ کا رک جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں بہت سنجیدہ معاملات ہیں. یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں اور حکومت کے چکروں میں پڑے رہیں. ہمیں دیکھنا جو ہے ان ایشوز کو چاہیے. نمبر 1 میں سمجھتی ہوں کہ اکانومی اینڈ فارن افیئرس جو ہماری ہے، جو انٹرنیشنل آخر آپ نے وجود رکھنا ہے. ابھی بار بار آپ کیا جاتے ہیں FATF کے قواعد لے کے آ جاتے ہیں، اس پہ آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پھر مار کھا کے آ جاتے ہیں کہ گرے رہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو توجہ دینی ہے. اب میں ہمیشہ اس چیز کے بہت خلاف رہتی ہوں. مثلا یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ کوئی فارن افیئرس کا منسٹر ہے، اس کو پوری توجہ ادھر دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ آ کے بھی پی ڈی ایم کے ڈسکس کریں. تو سارے وزراء اپوزیشن کے بارے میں بیانات دیتے ہیں اپنی وزارت جو ہے اس کا کوئی حال نہیں. اب ریلوے منسٹر ہے تو وہ بھی ادھر آ جاتے ہیں، فلاں منسٹر ہے وہ. دیکھیں آپ اپنی وزارتوں پہ جب تک اپنی فوکس ہر نہیں بندہ اپنا کام کرے. بالکل. اور دوسری یہ جو ہم نے بھیڑ، میں روز دیکھتی ہوں ایک نیا آپ کا مشیر آ جاتا ہے. اب بات سمپل یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ ایجنڈا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑی ٹیم ان کے پاس ہے، ہونی چاہیے. ہم ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ شیڈو کیبنٹس بھی بنتی ہیں، لوگ ساری سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں، تو یہ کام اس طرح ہونے چاہیے. اور حکومت اگر معاشی صورتحال پر توجہ دے اور حکومت کو اس بحران سے، معاشی بحران سے نکالے تو میرے خیال میں تھوڑے سے جو ہماری حکومت کے وزراء کی جانب سے دوسروں کے بارے میں تذلیل آمیز جملے آ رہے ہیں، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی، تھوڑی نہیں. دیکھیے آپ اپنے کام پہ توجہ دیں تو آپ کو یہ جملے بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو میرا خیال ہے کہ معاملات آپ ہاتھ سے نکال رہے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک منٹ اسلامی صاحب، حالات آپ کیا سمجھتے ہیں بہتری کی طرف چلے جائیں گے جس طریقے سے اپوزیشن کی تحریک اور حکومت بھی اب مذاکرات کی بات اشاروں کے نائیوں میں کر رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ استحکام آ سکے گا؟ بہتری کی طرف حالات بن رہے ہیں. پی ڈی ایم کی اس تحریک کو بہتری کی علامت سمجھتا ہوں، لیکن دوسری طرف حکومت کو سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اس ساری صورتحال کے جو اصل مضمرات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ملک کی معیشت، خارجہ پالیسی پر توجہ دینی چاہیے اور وزیر اعظم کو کھلے دل سے تمام اپوزیشن کو دسترخوان پر بٹھانا چاہیے. ذمہ داری کتوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کریں. بہت بہت شکریہ سیار شمسی صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. زیادہ ذمہ داری حکومت پر بہرحال عائد ہوتی ہے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.